मुअज़्ज़ज़ सामईन ऐश FM, नवीद मलिक आज फिर प्रोग्राम खुदा की आवाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और अपनी तरफ से और अपने खानदान की तरफ से आपकी खिदमत में ईद तजस्सुमुल मसीह और साल नौ की मुबारकबाद पेश करता हूं। सामईन, आप माज़ी रफ्ता में यानी गुजरे दिनों में मुझसे मसीह खुदावंद की आमद के ताल्लुक से अहद अतीक में कुछ पेशनगोइयां जिन पर मैंने रोशनी डाली खूब सुना है और कई ऐसे पैगामात सुने जिनके वसीला से हमने खूब बरकत पाई और यकीनन हमारे वसीला से और लोगों ने भी बरकत पाई होगी, क्योंकि आपने उन्हीं पैगामात को और लोगों से भी शेयर किया होगा। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे इस रेडियो को दूसरे लोगों से मुतारफ करवाते हैं ताकि वो भी इन प्रोग्राम्स को सुनकर बरकत पाएं और उनकी जिंदगियों में इनकलाब और तब्दीली आए। सामईन, इन दिनों में, माजी के चंद दिनों में बल्कि पूरे हफ्ते में और बिलखुसूस आज सारी दुनिया में मसीही लोग मसीह खुदावंद की वलादत यानी पैदाइश और मुजस्सम होकर इस दुनिया में आने की खुशी में शरीक है और इस खुशी में शरीक होते हुए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पहलुओं के एतबार से उन खुशियों का इजहार करते हैं। मैं उन तमाम तफासील और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में लगभग 2000 साल पहले आए तो सही, लेकिन अब यीशु के इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? क्या रीजन था जिस सबब से खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए? मैं समझता हूं आपने चरनियां सजाई हैं, नेटिविटी बहुत अच्छे तरीके से आपने सेटिंग की होगी, क्रिसमस ट्रीज लगाए हैं, घरों में रंग रोगन्स हुए हैं, खूबसूरत मलबूसात खरीदे हैं, मुख्तलिफ ज़ियाफ़तों के लिए आपके प्रोग्राम्स हैं और आज कई जगहों पर आपके जाने के भी चांसेस हैं। और मुझे नहीं मालूम कि आज का मेरा प्रोग्राम जितना अहम है उस अहमियत के एतबार से कितने लोग इस प्रोग्राम को सुनेंगे। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग सुनेंगे, लेकिन आप में से वो जो सुनेंगे, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप समझें और सोचें कि खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। जब मैं इंजील मुकद्दस को पढ़ता हूं तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं, मैं दुखी और बोझ तले दबे हुए लोगों को आराम देने के लिए आया हूं, मैं नूर बनकर दुनिया में आया हूं, मैं जिंदगी देने के लिए आया हूं, हलाकत से बचाने के लिए आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि खिदमत करूं, मैं इसलिए आया हूं कि अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दूं। इस तरह के कई खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के बोल हैं जो हमें इंजील मुकद्दस में बड़े वाज़े तौर पर मिलते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां बहुत सारी बातें हैं, उन तमाम बातों से रिलेटेड इस हकीकत को हमें कभी भी बालाए ताक नहीं रखना, यानी भूलना नहीं है कि यीशु के इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद यह था कि वो मेरे गुनाहों के लिए और आपके गुनाहों के लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर कुर्बान करे। पौलुस रसूल जब करंथस की कलीसिया को खत लिखते हैं तो आपने बड़े वाज़े तौर पर लिखा, क्लियरली लिखा और फरमाया 15 बाब, पहला कुरिन्थियों 15 बाब और इसकी तीसरी और चौथी आयत में
کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موآ، دفن ہوا، اور پھر تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ جہاں پر ہم مسیح خداوند کی چرنی، بیبی جیزس، یہ ڈرامے وغیرہ، کرسمس پارٹیز، کوائرز، یہ سب کچھ جہاں پر ہو رہا ہے، وہاں پر ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یسوع نے کہا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں گناہگار انسان کے لیے اپنی جان بطور فدیہ و کفارہ کے دوں۔ یہ یسوع کے آنے کا مقصد تھا، اور ہمیں ان خوشیوں میں کہیں اس مقصد کو بھلا نہیں دینا جس کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ چنانچہ پولس رسول جب کرنتھس کی کلیسیا سے مخاطب ہے تو اصل میں کئی ایسے لوگ کرنتھس کی کلیسیا میں موجود تھے جن میں سے یہودی مذہبی علماء کا ایک فرقہ جس کا نام صدوقی ہے، وہ مردوں کی قیامت کو نہیں مانتے تھے، یسوع کو تو ویسے بھی نہیں مانتے تھے، لیکن مردوں میں سے جی اٹھنا نہ صرف یسوع کا بلکہ ہم جو مسیحی لوگوں کا ایمان ہے اس بات پر مکمل طور پر وہ یقین نہیں کرتے تھے، وہ مانتے نہیں تھے۔ اور پھر پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے ایمانداروں کو، مقدسوں کو یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا مسیح پر ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ سب کچھ فضول اور بے فائدہ ہے۔ لہذا مسیح موآ، دفن ہوا اور جی اٹھا، اور اس کو پولس رسول خوشخبری کہتا ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، لفظ انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں، اور اگر کوئی پوچھے کہ وہ خوشخبری کیا ہے تو آپ قطعی طور پر نہ بھولیے کہ وہ خوشخبری یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موآ، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ سامعین، جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو یہاں پر یہ بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ جب پولس رسول نے کہا کہ کتاب مقدس کے مطابق، تو کتاب مقدس سے کیا مراد ہے؟ کئی بائبل سکولز میں اور کئی عام چرچز میں کلاسز ہوئیں جہاں پر مجھے اتفاق ہوا کہ نوجوان لوگوں کو سکھاؤں، تو میں نے جب پوچھا کہ لفظ انجیل کے کیا معنی ہے تو پتہ چلا خوشخبری۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب میں پوچھتا ہوں کہ خوشخبری کا کیا مطلب ہے تو موسٹلی نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ یہ خوشخبری کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسیح کا مقدسہ مریم سے، کنواری سے پیدا ہونا خوشخبری ہے، خوشخبری یہ ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خوشخبری یہ ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ بہت ساری اور ایسی باتیں وہ یہاں پر شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم ترین بات جو پولس رسول ہمیں یاد دلاتا ہے وہ بات یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موآ، دفن ہوا، اور پھر تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہ ہے خوشخبری۔ تو آپ کو سامعین میں یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح آپ پلے باندھ لیں کہ کل اگر کوئی کوئز مقابلہ ہو اور آپ سے کوئی پوچھے کہ انجیل کا مطلب کیا ہے تو آپ بتائیں خوشخبری، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ وہ خوشخبری یہ ہے، انجیل یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق میرے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ تو جب پولس رسول کتاب مقدس کہتا تھا تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت کتاب مقدس سے مراد بائبل نہیں ہے، کیونکہ بائبل میں
पुराना और नया दोनों अहदनामे पाए जाते हैं। लेकिन जब पौलुस ये कह रहा था कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, तो उससे मुराद नया अहदनामा नहीं था, उससे मुराद सिर्फ और सिर्फ पुराना अहदनामा था। क्यों? इसलिए कि नया अहदनामा अभी तक तहरीरी सूरत में नहीं आया था। आई मेरी बात समझ? उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पुराना अहदनामा था, और मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ, अगर आपने मेरे बाकी प्रोग्राम्स सुने हों तो आपको पता होगा कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब किताबे मुकद्दस यानी पुराने अहदनामे और पुराने अहदनामे में की गई पेशनगोइयों और नबुवतों के ऐन मुताबिक हुआ। आमीन। जो कुछ मसीह के साथ हुआ वो पुराने अहदनामे की नबुवतों और पेशनगोइयों के ऐन मुताबिक हुआ। अब मसीह ने कहा कि मैं फिदिया देने के लिए आया हूं। इस बात को थोड़ा सा मैं आपके लिए खोलना चाहता हूं ताकि इस हकीकत को सही तौर पर आप भी समझ पाएं और किसी दूसरे को भी इसकी बाबत आप बता सकें। हकीकत यह है कि इंसान को खुदा ने पाक और रास्तबाज बनाया। उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था। जब इंसान को बनाया तो उसको परफेक्ट और कामिल बनाया। ना ही उसको शुगर था, ना ही बीपी हाई था, ना ही किसी और तरह की प्रॉब्लम इंसान की जिंदगी में थी। परफेक्ट खुदा की सूरत पर था। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब हम खुदा की सूरत पर बात करते हैं तो इससे मुराद मुकम्मल तौर पर कामलियत ही है। लेकिन खुदा ने इंसान को यह भी बताया कि एक खतरा है, और वो खतरा यह है कि तुम मेरी हुक्म अदूली नहीं करना, क्योंकि जब तुमने मेरे हुक्म को ना माना तो ये आजाज और ये शर्फ जो तुझे हासिल है, इससे तुम हाथ धो बैठोगे। चुनांचे अबलीसे लई के जरिया से पहले हवा ने और फिर आदम ने खुदा की नाफरमानी की, और वो किया जो खुदा की निगाह में दुरुस्त नहीं था। अब हमने बीमारियों को भी गोया गले लगा लिया, गुनाह की सजा मौत को भी गले लगा लिया, नंगपन का एहसास होने लगा, खुदा से दूरी और जुदाई हो गई, क्योंकि खुदा सरापा पाकीज़गी है और उसकी हुजूरी में कोई गुनाह या कोई बदी या नापाकी ठहर नहीं सकती। उसने इंसान को अपनी हुजूरी से खारिज किया, क्योंकि अब उसकी जात में गुनाह आ गया था। लेकिन याद रखें कि इंसान जब गुनाह कर चुका तो उसको एहसास हुआ कि मैं नंगा हूं। गुनाह हमेशा इंसान को हर जमाने में नंगा करता चला आया है, और जब खुदा ने देखा कि ये तो इंजीर के पत्तों से अपने नंग को ढांप रहा है, तो फिर खुदा ने इंसान के लिए इंतजाम किया और चमड़े के कुर्तों का इंतजाम किया। यह खुदा की तरफ से इंतजाम था, मुआफी का इंतजाम, फॉरगिवनेस का इंतजाम इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। चुनांचे खुदा ने इंसान के लिए चमड़े के कुर्तों का इंतजाम किया, और जब मैं ये बात कहता हूं तो साफ जाहिर है कि किसी हैवान की जान जरूर गई होगी कि चमड़े के कुर्ते मुहैया किए गए। ये इस बात की भी दलील है कि बगैर खून बहाए गुनाहों की मुआफी नहीं है। और उसके बाद आप देखेंगे कि अदन से लेकर कलवरी तक
لہو کی ایک لکیر ہمیں نظر آتی ہے. قربانی در قربانی، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی. ریزن کیا تھا؟ وہ یہ کہ انسان گناہگار ہو گیا، اس کے بچنے کا کوئی خود انتظام نہیں تھا. خدا انسان کے بچنے کا انتظام کرتا ہے. کیا ضرورت تھی خدا انسان کے بچنے کا انتظام کرتا ہے؟ کیا ریزن تھا؟ اس لیے کہ بائبل کا خدا محبت ہے. بائبل کا خدا محبت ہے، اور یہ نام جو خدا کا یعنی محبت ہے، اس نام سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں. کاش کہ اس نام سے بھی واقف ہو جائیں تو ان کی سینچری مکمل ہو جائے، لیکن اس نام سے وہ واقف نہیں ہے. خدا نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ اس کو جہنم رسید کرے. بائبل میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جہاں پر یہ لکھا ہو کہ خدا نے انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا تھا. نہیں، یسایہ کی کتاب میں واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں خدا کہتا ہے میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری حمد کرے، اس کی قربت اور اس کی نزدیکی میں رہے. اور انسان سے خطا ہوئی، انسان گر گیا، خدا کی حضوری سے دور ہو گیا، اور اب خدا چاہتا تو ساری نسل انسانی کو وہ جہنم رسید کر سکتا تھا، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور ایک ہی شخص کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور یوں گناہ پھیل گیا، موت پھیل گئی. جیسے ایک شخص کے ذریعہ سے گناہ آیا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہر ایک چیز اپنی نیچر اور اپنی فطرت کے مطابق پھل دیتی ہے. آپ سیب کے درخت سے کبھی آلووں کی توقع نہیں کر سکتے، کبھی آپ بکری سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اونٹ کے بچے دے. آپ کبھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جو مرچ کا چھوٹا سا پودا ہے اس کے ساتھ آم لگے. آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کسی انسان سے بلیاں پیدا ہوئی ہوں. نو، کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی نیچر اور فطرت کے مطابق پھل دیتا ہے. چنانچہ انسان کی نیچر میں گناہ تھا، اور پھر آدم کی ساری نسل میں گناہ پھیلتا چلا گیا. دیکھا ہے کیسے قائن نے ہابل کو قتل کیا. بعد میں دیکھا ہے کہ نسل انسانی پیدائش 6 باب میں کتنی گناہگار ہو گئی کہ نسل انسانی نے اس گناہ کے سبب سے موت کا جام پینا پڑا. خدا نے اس نسل انسانی کو طوفان نوح کے ذریعہ سے صفحہ ہستی سے بٹایا. یاد ہے آپ کو کس طرح سدوم اور امورا پر خدا نے آسمان سے گندک اور آگ کی بارش برسائی اور ان دونوں شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. آف کورس یو نو دیٹ. اور اس کے بعد قوم بنی اسرائیل کو خدا نے شریعت دی کہ تم اس کے مطابق چلو تو تم بچ جاؤ گے. لیکن عہد جدید واضح طور پر بتاتا ہے کہ وہ عملی طور پر جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے، لیکن بات بنی پھر بھی نہیں ہے. یوم کفارہ کو ہیکل میں وہ جا کر قربانیاں کیا کرتے تھے، اور مورخین بتاتے ہیں کہ ہیکل سے گویا لہو کی نہریں بہا کرتی تھی. لیکن عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے بکروں اور بیلوں کا خون انسان کے گناہوں کو دور کرنے کے لیے ناکافی تھا، جس سبب سے خدا خود انسان کے لیے انتظام کرتا ہے، کیونکہ وہ محبت ہے. اور وہ انتظام کیا تھا؟ وہ کلمہ جس کے وسیلہ سے اس نے یہ عالم بنائے ہیں، یہ دنیا بنائی ہے، کہہ دیا تو ہو گیا، کن فیکن. اس کلمے کو اس نے جسم دیا. انجیل مقدس بمطابق یوحنا
اس کا پہلا باب، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ کلام، یہ کلمہ خدا کے ساتھ ابتدا سے تھا، یہ کلام ہی خدا تھا۔ اور پھر 1:14 میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، جسم اختیار کیا۔ ابھی عالم مسیحیت جس کو کرسمس کہتے ہیں منا رہے ہیں، تو اوریجنلی یہ مسیح کے مجسم ہونے کی یاد ہے، کلمہ کے مجسم ہونے کی یاد ہے۔ اب کلمہ مجسم ہوا اور مجسم ہو کر لکھا ہے ہمارے درمیان رہا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ ہالیلویا، آمین۔ جیسے باپ کے اکلوتے کا وہ کلام مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، اور آپ جانتے ہیں مقصد کیا تھا؟ کہ گنہگار انسان کے لیے فدیہ ہو، انسان کے لیے کسی انسان کی قربانی مطلوب تھی، حیوان کی قربانی نہیں، کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا، حیوان کو نہیں بنایا، کیونکہ انسان میں زندگی کا دم پھونکا، کسی حیوان میں نہیں پھونکا۔ انسان جن آزمائشوں سے دوچار ہوتا ہے ان سے کوئی حیوان نہیں ہوتا۔ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کوئی حیوان نہیں کرتا، جس سبب سے خدا نے انسان کے لیے انسان کی قربانی تیار کی۔ یاد رکھیے، یہ انتظام خدا کی طرف سے تھا، انسان کی طرف سے نہیں تھا، زمین والوں کی طرف سے نہیں، آسمان والے کی طرف سے تھا، تاکہ آسمان والے اس انتظام الہی پر، جو انتظام آسمان والے نے کیا ہے، اس انتظام پر ایمان لانے کے وسیلہ سے زمین والے آسمان والے بن جائیں۔ نجات کا انتظام عرش والے کی طرف سے تھا زمین والوں کے لیے، تاکہ زمین والے اس نجات کے انتظام پر ایمان لا کر عرش والے ہو جائیں۔ یہ اس کی مہربانی، یہ اس کی محبت اور یہ اس کا پیار ہے۔ چنانچہ وہ کلمہ اس دنیا میں رہا۔ یاد رکھیے کہ جب پرانے عہد نامہ میں قربانیاں کی جاتی تھیں تو ہر قربانی میں ایک شرط کا پایا جانا لازم تھا، اور وہ شرط یہ تھی کہ اس قربانی کا بے عیب ہونا لازم ہے۔ اب انسان کے لیے کسی انسان کی قربانی مطلوب تھی، لیکن انسان وہ ہو جو بے عیب ہو شریعت کے مطابق، اور ویسے بھی بے عیب اس دنیا میں کون ہے؟ جب میں انجیل مقدس پڑھتا ہوں تو پھر رومیو 3:10 میں لکھا ہے، خدا خود شریعت کے مطابق جب انسان کو دیکھتا ہے کہتا ہے کوئی بھی راست باز نہیں، اور آگے کہتا ہے ایک بھی نہیں۔ اور پھر اسی باب کی 23 آیت میں کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو میرے عزیزوں، پھر کون ہوتا جو گناہگار انسان کے لیے فدیہ دیتا؟ اسی لیے تو خدا نے خود اپنے کلمہ میں جسم اختیار کیا اور وہ اس دنیا میں آ گیا، تاکہ وہ میرے گناہوں اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب کلوری پر قربان ہو، مر جائے، دفن ہو اور جی اٹھے۔ چنانچہ وہ آیا، بے عیب زندگی گزاری، پہلوان کی طرح دنگل میں کھڑے ہو کر کہا کوئی ہے جو مجھ پر عیب ثابت کرے؟ کوئی نہیں تھا، اور وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب کلوری پر مر گیا، دفن ہوا، جی اٹھا، اور اس کے جی اٹھنے کے سبب سے میری اور آپ کی نجات مکمل ہوئی۔ میرے عزیزو، اگر ہم چرنی تک رہتے ہیں، نیٹیویٹی تک رہتے ہیں، اگر ہم کرسمس ٹری تک رہتے ہیں، 25 دسمبر تک رہتے ہیں، مریم اور یوسف کے پاس چھوٹے جیزس بیبی وہاں تک ہی رہتے ہیں اور صلیب تک نہیں پہنچتے، خالی قبر تک نہیں پہنچتے، تو ہماری اس طرح کی خوشیاں منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلیب کو بیچ میں لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے تو وہ انتظام الہی ممکن ہوا کہ میں اور آپ
نجات اور حیات ابدی کے وارث ہو سکیں۔ میرے عزیزو، آج اسی خوشخبری کو انتہائی زمین تک جا کر لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یسوع مر گیا کل جہان کے لوگوں کے لیے۔ یوحنا 3:16، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس کا پیار، اس کی محبت ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن ہے مشروط۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس صورت میں کارآمد ہے جب اس خوشخبری کو میں اپنے لیے قبول کروں۔ اگر ہم 5-6 لوگ آپ کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہیں، ہر ایک کے آگے آپ نے کولڈ ڈرنک رکھی، پانی رکھا، اب میری مرضی ہے کہ میں پانی پیوں اور اپنی پیاس بجھاؤں، اور اگر میں چاہوں کہ میری پیاس لگی رہے تو پھر نہ پانی پیوں، لیکن اگر میں پیاس بجھانا چاہتا ہوں تو مجھے پانی پینا ہوگا۔ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، یسوع مسیح پر ایمان لانا اور اس کے احسان تلے فرما برداری میں کتاب مقدس کے مطابق زندگی گزارنا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ یوں ہم خداوند کی قربت اور اس کی نزدیکی میں رہیں اور اس کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے ظاہر ہو۔ ہمارے اس ایش ایف ایم ریڈیو کا کیا فائدہ ہے؟ یہی تو فائدہ ہے کہ ہم قوموں اور امتوں میں خوشخبری سنائیں اور لوگ یوں خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور حیات ابدی کے وارث ہوں۔ دیٹ از دا مین ریزن، اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں ہے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائی اور بہن، نوجوان، آپ جو اس پروگرام کو اس وقت سن رہے ہیں، میں آپ سے خاص درخواست کرتا ہوں کہ مسیح کو تو ہم چرنی میں ہر سال پیدا کرتے ہی ہیں، آج اپنے دل میں اگر مسیح کو پیدا نہیں کیا تو کر لیں، کون جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ ابھی اپنے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے مسیح یسوع پر ایمان لا کر آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے ابھی دعا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس دعا کے دوران اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں۔ نمبر 1، یہ اقرار کریں خداوند میں گنہگار ہوں، اور نمبر 2، اپنے گناہوں کا خدا کے حضور اقرار کرتے ہوئے توبہ کریں، اور نمبر 3، یسوع مسیح کی صلیبی موت کو اپنے لیے قبول کریں کہ وہ میرے گناہوں کے لیے مر گیا اور دفن ہوا اور جی اٹھا، اور نمبر 4، اپنا دل کھولیں اور یسوع سے کہیں خداوند یسوع اپنے پاک روح کی صورت میں میرے دل میں آ اور پاک روح کی سم مجھ میں انسٹال کر، تاکہ آئندہ کے لیے میں تیرے لیے جینے والا ہوں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آسمانی باپ، میں نے آج تیرے مقدس کلام کو تیرے لوگوں کے ساتھ بڑے واضح الفاظ میں شیئر کیا ہے۔ تیری حضوری میں منت کرتا ہوں، روح القدس کی تحریک سے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو، ان سے بول، اپنی مرضی ان پر ظاہر کر اور ممکن کر کے اے خداوند ان کے وسیلہ سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، اور جو اس پر وسیلہ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور تجھ یسوع کو اپنا دل دیتے ہیں، ان کی زندگی میں تو آ جا، ان کے جیون میں تو آ جا، تاکہ ان کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کی یقین دہانی ہو جائے۔ یسوع کے نام سے اے خداوند ان کو تبدیل کر، بدل دے، یکسر بدل دے، ان کی شخصی اور خاندانی زندگی میں تو چلتا اور پھرتا نظر آ، ان کے سست ہاتھوں اور ڈھیلے گھٹنوں کو مضبوط کر، ان کو دعا کرنے اور کلام پڑھنے کا ذوق عنایت فرما، ان کے گھر میں دعا اور حمد و ستائش کے مذبے جلنا شروع ہو جائیں، ہر طرح کی لعنت یسوع کے نام سے جاتی رہے، اور خداوند تو اپنے لوگوں کو برکت پر برکت دے۔ اپنے خادم کی اس وقت کی دعا کو سن اور قبول کر، مانگتے ہیں اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ سامعین، یک بار پھر میں آپ کو عید تجسم المسیح مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کے لیے ملتجی ہوں، اور
آپ خود بھی ہمارے ان پروگرامز کو دیکھیے، دوسروں کو بھی کہیے، دیکھیے ہمارے، سنیے ہمارے پروگرام خدا کی آواز صرف ایش ایف ایم پر۔ آمین۔